अच्छा खुरम साहब, ये फरमाएं कि ये तो सारा मलबा आप पहले वाली हुकूमत पर डालते रहे, अब नई हुकूमत जो है शायद वो आप पर डालना चाहेगी कि जी ये जो कुछ हम कर गए हैं उसका नतीजा ही है। आप ये फरमाएं कि इस वक्त मार्केट में, यानी बैन अवी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जिसकी वजह से इसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश की जा सके। एक बात। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल के 2 कार्गो हमें रूस से आए थे और जिस पे हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि 30-35% रियायत मिली है, उसका तो कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ। इसमें 2 अहम बातें हैं इरशाद साहब, आपने, मैं शुक्रगुजार हूं इनको रेज किया। एक तो इशू यही है कि एक फॉर्मूला है जिसके मुताबिक, और शफाफ फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपको मालूम है कि बहुत सारे जो मीडिया के इदारे हैं वो पहले ही बता देते हैं कि जी कितनी जो इंक्रीज है या कमी मुतवक्को है। तो उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई पर्दा नहीं है कि जी कीमत कितनी बढ़ी और कैसे बढ़ी। उसके मुताबिक जो एक 15 दिनों की एवरेज ली जाती है और उसके मुताबिक कीमत का उतार चढ़ाव होता है। दूसरा जो रूस का तेल है, जिसमें बिलाशुबा हम कह सकते हैं अल्लाह ताला के करम से बहुत अच्छा डिस्काउंट पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान की जो तमाम तेल की इंडस्ट्री है और रिफाइनरीज हैं, वो सब के सब जो मशरिक वस्ता का तेल है उसके ऊपर डिजाइन हुए हैं। तो उसमें जो रूस के तेल को पाकिस्तान के अवाम तक उसका फायदा पहुंचाने में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, क्योंकि उसमें जो मिकदार है फर्नेस ऑयल की वो ज्यादा है, पाकिस्तान में इतनी खपत नहीं है। तो वो जो कीमत की कमी का हमें ये एक अंदाजा या तखमीना लगाया गया था कि उसको पास ऑन किया जा सकता है, वो अभी टेक्निकल तौर पे मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले महीनों में और सालों में अगर रेगुलरली जो रूस का तेल आता है तो फिर उसके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसकी रिफाइनिंग में, क्योंकि हम ये बात आपके नाजरीन को बताना जरूरी है कि हम रूस से खाम तेल खरीद रहे हैं, यानी अभी उसमें से पेट्रोल और डीजल और दूसरी चीजें उसमें से लदा नहीं हुई। तो हम खाम तेल खरीद के उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये मुस्तकिल, जैसे कि उम्मीद है, सिलसिला बनता है, तो ये टेक्निकल इशू भी हल होगा। और जो हमारे आपको मालूम है कि नई रिफाइनरी बनाने के भी तमाम कवानीन और रेगुलेशन जो हैं हम बना चुके हैं, और ये भी तवक्को है कि आने वाले महीनों में जो सऊदी अरब ने हमसे वादा किया है कि वो जदीद तरीन एक रिफाइनरी 10 से 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी से पाकिस्तान में लगाएंगे। तो जब वो जदीद मशीनरी और रिफाइनरी आएगी तो उससे भी हमें ये रूस का तेल रिफाइन करने में मदद मिलेगी। अच्छा खुरम साहब, आपकी हुकूमत ने दावा किया जब खास तौर पर IMF से पैकेज मिल गया कि जी अब हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है इकोनॉमी को और आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, आवाम को मुस्बत असरात मिलेंगे, हमने जो कुछ किया है, दोस्तों ने जितनी मदद की है। लेकिन जो ही आपकी हुकूमत खत्म होती है, डार साहब, मुझे याद है डार साहब ने कहा था कि 244 पे डॉलर आ जाएगा, यही उसकी बनती है वैल्यू। लेकिन डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया और 300 को क्रॉस कर गया, फिर 300 से भी आगे चला गया, बाकी मामलात भी उसी तरफ से। तो ये मईशत कितनी मुस्तहकम हुई थी कि एक दिन हुकूमत खत्म होती है और दूसरे दिन डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। जी शाह साहब, मैं भी आपकी तरह एक मुर्शिद का तालिब इल्म हूँ और इस पर मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि मंतकी तौर पे कोई वजह नहीं बनती कि मुल्क में रुपए की कीमत में मजीद गिरे, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आम तौर पे हमें तौजीहात दी जाती थी कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हैं, पाकिस्तान के रिजर्व्स तो अब कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स हैं। फिर हमें कहा जाता था कि आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर लें, जो बैलेंस आपको बताता है कि कितने डॉलर्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो रिकॉर्ड कमी की है करंट अकाउंट डेफिसिट में, जिसकी वजह से जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो बैलेंस हैं।
اب بھی اگر یہ ایشو بنا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ میں اب اپنی ذاتی رائے دینے لگا ہوں اکنامکس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ڈالر کے اوپر اتنا بڑا ایک سٹا ہے، اسپیکولیشن ہے کہ اس کا اثر ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ریزروز بڑھنے کے اوپر اس پر سٹے پہ اثر نہیں پڑا، پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گھٹنے پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور ایک بہت بڑی ہنگر ہے کہ بجائے دوسری جگہوں پہ انویسٹ کرنے کے لوگ ابھی بھی ڈالر ہی خریدنا چاہتے ہیں. ادروائز جو منطقی طور پہ جو حکومت کی مینجمنٹ کا معاملہ ہے وہاں تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، لیکن خرم صاحب اس میں معاملہ یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے نے آج ایک انکوائری بھی انیشیٹ کی ہے. جو پہلے والا سٹا تھا تقریباً 65 ارب روپے کا جو ڈالر کی مد میں کھیلا گیا تھا، اس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے بھی ایک انکوائری انیشیٹ کی تھی. تو یہ انکوائریوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ نتیجہ خیز ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا. اور دوسرا ڈالر کی اسمگلنگ سے متعلق بھی بتائیے گا. پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ افغانستان اسمگل ہو جاتا ہے، تو کیا وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ وہ تو جاری ہے، اور اس لیے جو زیادہ لوگ اس کو باریکی سے دیکھتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کراچی میں اور پشاور میں جو ڈالر کی قیمت ہوتی ہے ان میں ایک ڈفرنس ہوتا ہے، بیکاز پشاور میں یا کوئٹہ میں جہاں افغانستان سے لوگ آ کر ڈالر کی خریداری کرتے ہیں وہ زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایشو وہاں ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو وفاقی حکومت کی ایجنسیاں ہیں اور صوبائی حکومتیں ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، انہیں ڈیفینیٹلی اس معاملے پر ایک وفاق کے ساتھ مل کر سوچنا پڑے گا کہ یہ جو اتنا بڑا لیکیج نہیں رک رہا ہم سے. بیچ میں تو چونکہ ایک سخت ریسٹرکشن لگی تھی امپورٹس کے اوپر جس کی وجہ سے جو ہے وہ اوور آل جو بیلنس تھا وہ آیا، لیکن اب آئی ایم ایف نے یہ کا جو اصرار ہے کہ امپورٹ پر کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی جائے تو وہ دوبارہ سے ایک سمجھے وہ جو تمام جس کو ہم نے ایک بند باندھا ہوا تھا وہ بند ٹوٹا ہے اور دوبارہ سے یہ ایشو جو ہے وہ ریز ہو گیا. اچھا خرم صاحب، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو سیاسی بے یقینی تھی وہ برقرار ہے؟ لوگوں کو خاص طور پر کاروباری طبقے کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت جو آئی ہے وہ کب تک چلے گی، الیکشن کب ہوں گے، نئی حکومت کب آئے گی، وہ کس قسم کی ہوگی، کمزور ہوگی، مضبوط ہوگی، مخلوط ہوگی، سنگل پارٹی ہوگی. تو یہ جو سیاسی غیر یقینی ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں ابھی بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور دھڑا دھڑ وہ ڈالر خرید کر اپنا پیسہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہ ایک عنصر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو بے یقینی میں جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایک وسیع البنیاد حکومت تھی وہ وقت پر اس نے اپنی مدت مکمل کی ہے. ہم نے کوئی اس میں ایکسٹینشن نہیں کی، اس میں کوئی پارلیمان کے ذریعے ہم اس کو آگے لے کر جانے کی، یا اس میں کوئی وقت پر فیصلہ ہوا، وقت پر ہی پہلے 3 دن میں ہی نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان. تو یہ جو ساری پریڈکٹیبل باتیں تھیں وہ ہو گئی، اور مجھے یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گا تو اس سے بھی کچھ استحکام آنا چاہیے. اور جو الیکشن کا فیصلہ ہے وہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، لیکن ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میری تو پہلی توقع تو یہی ہوتی ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں ہی الیکشن ہو، لیکن اگر اس میں کچھ تاخیر ہے ہلکا بندیوں کی وجہ سے، لیکن ہر صورت جو سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہیں ان سے پہلے انشاءاللہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں انتخابات ہو جائیں گے، تاکہ پھر جو نئی اسمبلیاں منتخب شدہ ہیں وہ اپنے سینیٹرز کا انتخاب کر سکیں. جی ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، لیکن یہ فرمائیں کہ جب آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی، آپ نے اپنی مدت پوری کی، تو اس بات کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اب الیکشن جو ہے 60 دن یا 90 دن میں ہوں؟ وہ جو کام تھا وہ آپ نے الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا. اگر صدر کو اعلان کرنا ہوتا تو وہ شاید 90 دن میں کر دیتے اور الیکشن کمیشن پھر پابند ہوتا. جی الیکشن کمیشن تو آج بھی پابند ہے، اور آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ جو 90 دن کی مدت درج ہے آئین کے اندر اس کا بھی احترام کیا جائے. اگرچہ آئین بیک وقت یہ بھی کہتا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ
جو آخری نوٹیفائڈ شدہ مردم شماری ہے اس پر ہوں گے. لیکن یہ تو جو ہمارا ذمہ داری تھی بطور حکومت وہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بجٹ میں الیکشن کے لیے تمام جو وسائل تھے ان کو قومی اسمبلی سے منظور کروایا, اور ان کا تقریباً 55% جو ہے وہ ہماری حکومت الیکشن کمیشن پاکستان کو ریلیز کر کے ہم نے اپنی مدت مکمل کی ہے. تو لہٰذا سرمائے کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر کوئی قدغن اور کوئی کمی نہیں ہے. وہاں ان کے پاس تمام جو وسائل ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ تاریخ کا اناؤنس کریں گے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس دفعہ انتخابات کو انعقاد بنانے میں. اور زیادہ ہمارا فوکس تو یہی ہے جو میں نے آپ کے پروگرام پر پہلے بھی کہا ہے کہ 2018 کے برعکس 2000 جو بھی 23 یا 24 کے جو انتخابات ہوں گے وہ ہر لحاظ سے صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں. اچھا خرم صاحب, آپ نے انتخابات 90 دن میں آپ نے کہا کہ یقینی بنائے جائیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج ایک سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری نوٹیفائی ہوئی ہے اس کو فی الحال روک کے معطل کر کے اور الیکشن کرانے کا حکم دے سپریم کورٹ. تو اگر الیکشن کمیشن نہیں آتا اس طرف تو کیا آپ بھی اس درخواست میں ان کی تائید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک مشکل چیلنج ہے جو آج کی درخواست نے رکھ دیا کہ ایک ہی آئین کے دو مختلف شقیں ہیں جو آئینی لحاظ سے برابر ہیں. ایک شق کہتی ہے 90 دن میں الیکشن, دوسری شق یہ کہتی ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے تحت الیکشن ہوں گے, اور دونوں میں بہت وزن ہے. دیکھیے جہاں مردم شماری کی بات آتی ہے تو صوبوں کے حقوق کا معاملہ ہے, ہمارے اپنے اپنے جو ضلع ہیں ان کے اندر سیٹوں کی تقسیم ہونی ہے. تو جس بنیاد پر عوام نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے وہ مردم شماری سے ڈٹرمن ہو رہا ہے. تو لہذا اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جناب صرف وہ 90 دن کی تاریخ ہے. تو سپریم کورٹ کے سامنے ایک مشکل معاملہ ہے, لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انتخابات میں کوئی غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے, یعنی سینٹ کے الیکشن سے بھی آگے جا رہا ہے معاملہ, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون وہ کچھ فیصلہ کریں سپریم کورٹ میں جانے کا. جی ٹھیک ہے. اچھا نواز شریف صاحب کی واپسی, خرم صاحب کب آ رہے ہیں واپس؟ جی ہمارے پاس تو جو سب سے معتبر تاریخ ہے وہ سابق وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں دی ہے. ہم اسی پر کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ستمبر کے جو آخری 15 دنوں میں کسی وقت پاکستان تشریف لے آئیں گے. اسلام آباد اتریں گے لاہور؟ جی اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اپنی پارٹی کی مشاورت, ابھی تو چند دن ہوئے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں ہیں, تو ابھی جب اگلے ہفتے سے میٹنگ شروع ہوں گی تو اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بہتر جگہ کیا ہے. لیکن جو مین چیلنج ہے ان کے سامنے وہ تو یہی کہ انہوں نے آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپنی اپیل ہے اس کے اوپر اس کی پیروی کرنی ہے. تو لیکن یہ کہ وہ لاہور آ کر بھی ایک جلوس کی صورت میں اسلام آباد جا سکتے ہیں اور اپنی جو اپیل ہے اس کی پیروی کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ براہ راست اسلام آباد آئیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپنی اپیل کی پیروی شروع